बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 2026 का आगाज दुनिया भर में एक जंगी कैफियत से हुआ और 2025 में जिन लोगों की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे कि उन्होंने एटमी जो जंगें थी वो रुकवाई, मुतादिद ऐसी जंगें थी जिनको रोकने की भी कोशिशें की गई, रुकवाने की भी कोशिशें की गई और कुछ में कामयाबी भी हासिल की और खुद को दुनिया में पीस मेकर के तौर पर एक उभरते हुए पीस मेकर के तौर पर लोगों के सामने अपना एक वो कायम कर दिया कि मैं पीस मेकर हूँ। लेकिन अब 2026 के आगाज में ही हमने देखा कि वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट या जो क्लैशेस सामने आए हैं और जो वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के बाद अहम सवालात जो उठ रहे हैं कि आखिरकार इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो क्या हैं, क्यों अमेरिका की जानिब से ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो है या एक जंग जो है उसका आगाज कर दिया गया है, जो कि वेनेजुएला के बाद ना सिर्फ वो उसी पर खत्म होगा उस मुल्क पर, बल्कि आगे बढ़ने के भी इम्कानात जो है वो वाजे हैं और वाजे धमकियां भी दी जा रही हैं। इसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे साथ गुलाम मुर्तजा साहब मौजूद हैं, सीनियर और तकरीबन अगर ये देखिए कि हैं कि इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर रोजाना सुबह आके जब हमें बताते हैं कि जी अब ये होने वाली है। और एक दिन मुझे याद है कि सर एंटर हुए ऑफिस में और उन्होंने कहा था कि ये अब जंगी सूरत हाल जो है उसी साइड से आपने कहा था कि अमेरिका और ये तमाम जगहों से शुरू होगा। तो और उसके बाद 2026 का आगाज हमने ये देखा। सर आपने प्रिडिक्शन की थी पहले। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम तालिब इल्म के तौर पे हम पढ़ते हैं ना तो हमें बिल्कुल साफ चीजें नजर आ रही होती हैं। तो दिस ईयर 2026 आपके प्रोग्राम की वसासत से ही मैं बताना चाहूंगा कि ये जंगों का साल है। ये एक जंग नहीं होनी, बिल्कुल कई जंगें होनी हैं। ये पहली जंग का आगाज हुआ है। वो जो आपने बात की, बड़ी प्यारी बात की कि जो अमन की बात करते थे और उन्होंने कहा कि मुझे पीस नोबेल पीस प्राइज दिया जाए और दिस एंड दैट, और वेनेजुएला की लेडी को नोबेल पीस प्राइज मिला था। आपको किसी वजह से उसको जो मिला वो इस सदर को जिसको हटाया गया है इसकी जो मुखालफत करने की वजह से मिला था। बिल्कुल उस लेडी को जो ट्रम्प साहब कह रहे थे हमें मिले, लेकिन वो जिस लेडी को वो मिला वो वेनेजुएलियन थी और वो इसकी मुखालफ थी इस सदर की। तो इन अदर सेंस आप ये कह सकते हैं कि असल में जो लड़ाई है इसकी 2 3 4 रुख हैं। मैं अगर आप इजाजत देंगे तो मैं सारे इसको एलैबोरेट करूंगा, उसको खुल के बताने की क्या वजूहात है। क्योंकि अगर तो हम इसको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के उसमें देखें तो इट्स अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल टेरिटरी। कोई भी मुल्क कोई इख्तियार नहीं रखता कि दूसरे मुल्क के ऊपर जाके हमलावर हो और वहां अगर वहां के रिसोर्स आपको अच्छे लगते हैं, वहां के लोग आपको बुरे लगते हैं तो आप उनके रिसोर्स जो है वो उठाने के लिए आप वहां पहुंच जाएं। अब वेनेजुएलियन ऑयल आपको पता है उसके ऊपर नजर है पूरी दुनिया की, और वहां पे उन्होंने ये काम जो किया है। अभी जितने वो कह रहे थे कि हमने जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है कश्तियों में, जो है वो ड्रग्स आ रही हैं, वो ड्रग्स वगैरह तो अपनी जगह पे शायद वो होती या नहीं होती, कोई उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। बीबीसी ने एक रिपोर्ट किया था कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, बीबीसी की रिपोर्ट्स को भी हम देखें तो इराक के वाले मामले के ऊपर देख लें, उन्होंने कहा था कि इराक में जो है ना वो डिसआर्मामेंट, वो आपको कहा था कि एटॉमिक आपको मिलेगा उनके पास, बट वहां तो कुछ भी नहीं था। तो जंग हो गई, हजारों बंदे मारे गए, टोनी ब्लेयर साहब आप आज भी डार्लिंग है वो अमेरिका की। तो ये एक तरफ तो ये ऑयल रिजर्व्स हैं, दूसरी तरफ अगर देखें ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है। और जिस मुल्क के वसाइल हैं वो उस मुल्क के हैं और उस मुल्क के लोगों के लिए हैं। अब तो ट्रम्प साहब ने ये कह दिया उनका ए पी ਤੁਹਾਡੀ अमन तो मैं हूं जंग नाल ही गुजारा करना है, तो वो जंग के साथ गुजारा करेंगे। अब अगर जंग और फिर अभी तीन ममालिक को और धमकी दे दी गई, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये काम बढ़ना शुरू होगा। अब चाइना ने इसकी मुखालफत की, रशिया मुखालफत करेगा, दीगर ममालिक मुखालफत करेंगे, कुछ हमारे जैसे कमजोर मुल्क हैं वो बेचारे आराम से मुंह के ऊपर जिप लगा के बैठ जाएंगे। बट इससे कोई चीज जो है ना वो ना खत्म होने वाली है। अगर कबूतर आंखें बंद कर ले, बिल्ली उसको छोड़ के नहीं वो जब तक मारेगी, जब जरूरत होगी पकड़ लेगी। ये एक वाज़ेह मैसेज नहीं है तमाम ममालिक को,
اب دیکھیں وہ ایک پاورفل وہ وسائل سے مالا مال ہے وینزویلا، اگر دیکھیں اس میں نہ صرف آئل کا، اس میں گیس کا جو کہ غیر استعمال شدہ جو گیس ہے اس کا، اور معدنیات کے حوالے سے بات کریں یا دیگر جتنے بھی چیزوں کے حوالے سے، تو 5 سے 6 تو پوائنٹس ان کے پاس ایسے ہیں جو کہ بہت پلس پوائنٹس ہے، جو سعودی عرب کو یا جو کہتے ہیں کہ ہم آئل ہمارے پاس یا جتنے بھی ہے تو اس میں بھی آگے وہ نکل جاتا ہے. تو کیا پاکستان جیسے یا دیگر جیسے جو کمزور ملک ہیں ان کی نسبت، تو ان کے لیے ایک واضح میسج نہیں ہے کہ ان کے صدر کو جس طریقے سے رات کے 2 بجے جب وہ سو رہے تھے، ان کو پتہ بھی کچھ نہیں تھا، آکے جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، تو یہ ایک واضح میسج نہیں ہے کہ ہم سے ٹکر نہ لے، یا ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہمارا جو انٹرسٹ ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا آپ کے ساتھ. دیکھیے یہ مائٹ از رائٹ آج کی بات نہیں ہے، یہ بنی نوح علیہ السلام کے زمانے سے آپ دیکھ لیں یا اس سے پہلے بھی آپ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے دیکھ لیں، جس کے پاس لاٹھی ہے بھینس اس کی ہے. اچھا یہ قوانین تھے، کبھی امریکہ لبرل ہوا کرتا تھا، کبھی امریکہ ہیومن رائٹس کی بات کیا کرتا تھا، کبھی امریکہ بڑا اس معاملے میں انسانوں کے معاملے میں ریجریٹری ہوتی تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ انسانوں کے حقوق ہیں، یہ جانوروں کے حقوق ہیں، یہ پرندوں کے حقوق ہیں، یہ وائلڈ لائف کے حقوق ہیں، سب طرح کے حقوق تھے. بٹ اب کوئی کسی کا حقوق نہیں ہے. اب مائٹ از رائٹ ہے، جس کے ہاتھ میں سٹک ہے وہ اس کو ہانک رہا ہے. تو ابھی یعنی کہ انہوں نے رجیم چینج کرنے کی بات کی اور بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، بٹ وہاں کچھ نہیں ہو سکا، اور اینڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ ان کو وہاں پہ مادورا کو اٹھا کے وہ آج انہیں پیش کریں گے وہاں پہ نیو جرسی میں یا نیو یارک میں. بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں مینہٹن کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور اس سے پہلے ایک دھمکی دے دی کہ اب انچارج جو ہے وہ امریکہ ہے. دیکھیں بات یہ ریئر ارتھ، میں اب آپ کے پروگرام میں یہ 2-3 چیزیں بڑی بز ہیں، یہ ریئر ارتھ اور کریٹیکل ارتھ منرلز، اب اس کی جنگ ہے. بالکل. اور جہاں پہ بھی دنیا میں امریکہ کو کریٹیکل منرلز نظر آئیں گے، اس کو ریئر ارتھ نظر آئے گا، وہ وہاں جائے گا. کیونکہ طاقت کا توازن نہیں، سنگل پاور ہے اس وقت. اگر ہم یہ دیکھیں سنگل پاور ہے امریکہ اور چائنا، پاور تو اتنی ہے اس میں، بٹ انہوں نے کبھی نہ ڈومینیٹ کیا ہے نہ اپنی پاورز کو انسرٹ کیا ہے. چائنا نے آج تک اپنے جو امبیشنز ہیں اس کا اظہار نہیں کیا. اگر ہم چائنا کی پچھلے 2024 کی ہم پریڈ دیکھتے ہیں، وہاں کی ان کی یوم جمہوریہ کی پریڈ ہے، تو وہاں انہوں نے بہت سارے میسیجز ورلڈ کو دیے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، جس نے امریکہ کی نیندیں اڑا دی. جی اکنامکلی بھی ان کے پاس بہت کچھ ہے، بٹ ابھی تک they don't have a decision about it کہ جی we are the second world power. وہ اس کے لیے آپ کو پھر پوری دنیا کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے. جب اگر طاقت کا توازن ہوگا تو یہ چیزیں بہت کم ہوں گی، بٹ اگر طاقت کا توازن بگڑتا ہے آپ کو بیک ان 79 آپ کو 78 ادھر جانا ہوگا. یہاں پہ بھی رشیا جب ایک پاور تھا تو امریکہ بہت کم کوشش کرتا ہے نہیں ادھر ادھر آنے کی جانے کی. پھر جب وہ رشیا کو تھرو طالبان اور سر کچھ وہ توڑ دیا گیا. لیکن ایک چیز دیکھیں نا کہ جب بھی امریکہ نے جنگ کا آغاز کیا، اپنے مطلب ٹروپس اگر وہ لے کے آنے کی، گراؤنڈ میں لانے کی بات اگر ہو، تو وہ تو ہمیشہ اس کو شکست سے بہت پیچھے نہ جائے. افغانستان والا ہی دیکھ لیں کس طریقے سے ان کو یہاں سے نکلنا پڑا، انخلا کرنا پڑا، باوجود اس کے کہ آپ نے کتنی انویسٹمنٹ اس میں کی تھی. یہ گزشتہ انویسٹمنٹ جو رپورٹ جو آئی تھی وہ تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود وہ اگر ان کا ایک فوجی مر جاتا ہے تو پھر وہ تو ان کو تو سمجھ نہیں آتا ہے کیا کریں گے. تو کیا اب وہ ٹروپ کو لے کے آنے کی کوئی سوچے گا کہ لے کے آنا ہے؟ ٹروپس جو ہے نا، دیکھیں وہ کوشش یہی کرے گا کہ جس طرح کی یہ آپریشن کیا ہے وینزویلا میں، اس طرح کے آپریشنز کیے جائیں، اپنی جو سیلز ہیں ان کو چھوڑا جائے وہاں پہ اور قبضہ کیا جائے کسی نہ کسی چیز کے اوپر. اور پھر جو فضائیہ ہے، بنیادی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جہاں پہ بھی جنگ ہوگی یا ہونی ہے وہ زمینی کی بجائے زیادہ جو ہے نا وہ فضائی کام ہوگا. ایئر ڈیفنس جن لوگوں کا مضبوط ہے وہ اس حوالے سے چلتے رہیں گے. پر یہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ یہاں جنگ ہونے والے جا رہی ہے ان کی، یا وہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ایئر ڈیفنس کے ذریعے سے ہی ہے. ان کے آپ کو پتا ہے کہ ان کے بحری بیڑے ہیں، سارا کچھ ہے، تو وہ ان کے ذریعے سے ہی ڈیل کریں گے. ابھی بھی وہ ڈیل کر رہے ہیں، آئندہ بھی جہاں ان کو ضرورت پڑے گی ان کو وہ ڈیل کریں گے. بالکل. ہاں جی اٹھا رہے، کیونکہ سر کی کال ایک آ رہی ہے تو
اب جو امریکی صدر ہیں کہیں پہ بھی دیکھ لے ان کا انٹرسٹ لیول جہاں پہ بھی ہوگا وہ اس طرف جائیں گے اپنے انٹرسٹ کے لیے. اب بے شک چاہے وہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران کا انٹرسٹ ہو, اسرائیل اور ایران کی جو جنگ تھی اس کے دوران ان کا انٹرسٹ ہو, یا پھر یمن کا ہو, یا پھر یوکرین اور روس کا ہو, ہر طرف انہوں نے یہ کیا ہے اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ ایک دکھانا چاہ رہے ہیں. لیکن جو اب کیا سمجھتے ہیں سر کہ اب وینزویلا کا یعنی کہ جو اب انہوں نے دھمکی دے دی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب انہوں نے کہا کہ جو نائب ان کی ایک رہنما بنی ہے ان کو کہا کہ اگر آپ بھی وہی نہیں کرتے ہیں جو صحیح ہے, لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ کے جو انٹرسٹ ہے وہ ہم آپ کے ہتھیلے میں رکھ دیں تو وہ صحیح ہے. جی بالکل, نہیں, یہ تو غلط ہے. ان کے لیے یہی صحیح ہے کہ ان کے تمام وسائل جو ہیں وہ ایک ٹوکری میں ڈال کے وہ ٹرمپ صاحب کو پیش کر دیے جائیں کہ جی یہ ہے, یہ لیں آپ, اور اس کے بعد آپ وہاں پہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اس میں تھوڑا سا قصور جو ہے نا وینزویلین جو رجیم ہے وہاں پہ ان کا بھی ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کا بتائیں, اس طرح کا واقعہ اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ کے ساتھ ہو چکا ہے وہاں پہ. عوام کے حقوق نہیں, جہاں پہ بھی عوام کے حقوق نہیں ہوتے عوام اس حکومت کے پیچھے نہیں ہوتے. یہ میں آپ کو بات بتاؤں, وہاں کے لوگوں نے کو بہت زیادہ وہاں ریٹیلیٹ نہیں کیا. اگر آج وہاں یہ بات بالکل دیکھیں انہوں نے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا کہ آپ کے ملک کے صدر کو اٹھا کے لے کے جایا جا رہا ہے اور آپ نے ریٹیلیٹ ہی نہیں. وہ اس لیے کیونکہ لوگوں کے ساتھ اسٹرینتھ نہیں تھی, لوگوں کے ساتھ بانڈنگ نہیں تھی اس گورنمنٹ کی, اس پریزیڈنٹ کی. اگر لوگوں کے ساتھ بانڈنگ ہوتی تو یہ کبھی بھی اس طرح سے نہ ہوتا. اچھا اب یہ ہو گیا, اب وہ وسائل ان کو کہا کہ ہمیں وسائل دو اپنے. اب اگر یہ لیڈی جو نائب صدر تھی اب صدر بنا دی گئی ہے وہاں کی کونسل نے, اگر یہ لیڈی جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتی ہے جو وہ کہتے ہیں تو اس کی حکومت کو وہ لیجیٹیمیٹ کروا دیں کہ وہاں کی عدالتوں سے, وہاں کے جسٹس سسٹم سے, وہاں کے دیگر سسٹمز, وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ کنٹینیو کرو. 303.221 ارب آپ کیونکہ فائنانس اور ان تمام چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں, ہمیں تو ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے, تقریباً اتنا بیرل ہے ان کے پاس ذخیرہ, تو وہ کیا ایسے ہی اٹھا کے دے دیں گے؟ دیکھیے عراق سے کتنا آئل باہر گیا ہے, کسی کو امیجن ہے تو سوچ سکتا ہے. وہاں ریفائنریاں 10 سال جو کہاں جاتا رہا آئل. سو یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک تو ریسورسز کی جنگ ہے پوری دنیا میں ہے, اور اس کے بعد ریسورس جہاں سے اب ان کو شاید کچھ وقتوں کے بعد یہ آئل بے معنی ہو جائے, کیونکہ جو اب بیٹریز بن رہی ہیں, جو چیزیں تیار ہو رہی ہیں, جو ٹیکنالوجی موو ہو رہا ہے, وہ شاید آئل سے چلنے والی, یا بجلی بھی جو کی جائے گی ہم آنے والے اس میں وقت میں, یا گاڑیاں بھی جو ہوں گی تو شاید آئل جو ہے وہ سیکنڈ پرائرٹی ہو جائے. پھر آپ کو ایسی دھاتیں, معدنیات, اور پھر اس میں بھی کرٹیکل منرلز جو ہے نا, کرٹیکل منرلز کی بات ہم لازمی کریں گے کہ کرٹیکل منرلز جو ہیں اب امریکہ کی ان چیزوں کے اوپر نظر ہے کہاں سے ہمیں کرٹیکل منرلز مل رہے ہیں. پاکستان نے بھی ایک کنسائنمنٹ جو ہے کرٹیکل منرلز کی وہ بھجوائی ہے, اور وہاں اس کو ٹرانسفر کیا گیا. جی ناردرن ایریاز کی نہیں تھی, وہ کوئی بلوچستان سے تھی, اور ریکوڈک کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کی جو ریمینز تھی اس میں سے ہی ایسے 3 قیمتی ترین معدنیات جو ہیں وہ نکلی تھیں, وہ ہم نے دی ہیں ان کو. $500 ملین کا ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا ہے امریکنز کے ساتھ, اور یو ایس میٹلز وہ کمپنی ہے جس کو ہم نے دیا ہے. آئندہ بھی اس کے ساتھ اور مزید بھی کام شام ہم نے کرنا ہے. تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ بات آپ نے کی نا کہ قوت کے ساتھ آئے اور اٹھا کے لے گئے. ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایران نے جنگ جیت لی. ایران کی پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کو پہلی دفعہ پہلے جو ان کا جنگ تھی اس میں مارنے کی کوشش کی گئی. وہاں دیکھا کہ اس وقت ان کو ہم نے دھمکایا بھی, ان کو حملہ بھی کیا, لیکن ان کو ہم ڈاؤن نہیں کر سکے. اب کیا کیا گیا, اب وہاں کی عوام, انہوں نے کس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا, اب ان کی عوام کو ان کے خلاف کھڑا کر دیا گیا. اب وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ان کے خلاف ہو گئے. مینس کہ یہ کہ اب جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مشرقی وسطیٰ میں ایک دفعہ پھر جنگ لگے گی, اسرائیل جو ہے حملہ آور ہوگا, ایران اس کا جواب دے گا, اب انہوں نے اندر سے لوگوں کو ابھار دیا. اور جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کیا بیان ہے آپ کو پتہ ہے؟ ان کا پرسوں ایک بیان تھا, انہوں نے کہا کہ وہاں کے پرامن مظاہرین کے ساتھ اگر کسی نے کچھ کرنے کی کوشش کی امریکہ ان کی مدد کو جائے گا.
تو جب آپ بم پھینک رہے تھے وہ مظلوم نہیں تھے, ان کی آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی, وہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے دشمن تھے. آج وہی عوام جو ہیں وہ کون ہے؟ وہ آپ کے فرینڈ ہو گئے ہیں اور مظلوم ہو گئے ہیں. اور کیا غزہ میں جو ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں پچھلے پورے 1.5 سال میں, 2 سال میں, وہ مظلومیت کی انتہا, وہ تو شاید لفظ شرما جائیں. اتنا بڑا جو میں کہوں گا کہ جینوسائیڈ دنیا میں شاید اس کی رپورٹ کہیں پہ بھی آج تک ہسٹری میں نہیں ملتا جو جینوسائیڈ ان کا وہاں پہ کیا گیا. وہاں آپ کے انسانی حقوق کہاں گئے؟ وہاں شخصی آزادیاں کہاں گئیں؟ وہاں کے لوگوں کا کھانا پینا, ان کا رہنا سہنا, ہوا پانی, ان کے حقوق, انٹرسٹ تھا, ویسٹڈ انٹرسٹ تھا دوسری طرف تھا کہ ان کو مارنے, کہیں کسی کو مارنے میں انٹرسٹ ہے تو کہیں کسی کو بچانے میں انٹرسٹ ہے, ہر طرف جو ہے. یعنی کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ملکوں میں نہیں ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے, انٹرنیشنلی بھی ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہے. انٹرنیشنلی ایلیٹ کیپچر اس طرح سے کہ جو ملک جو ہے کمزور ہے ان کو بڑے جو ہے وہ کھا رہے ہیں. سمندر کا قانون ہو گیا, جنگل کا قانون ہو گیا, بڑا درندہ چھوٹے کو کھا رہا ہے, وہ اس کا گوشت ہے, وہ اس کی جان چلی جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ اس وقت وینزویلا بھی اور میکسیکو, کیوبا, اس کے ساتھ کی دیگر ریاستیں, پھر اس کے بعد آپ نمبر لگا دیں جہاں جہاں ضرورت پڑے گی وہاں اس طرح سے ہوتا ہے. بالکل, یعنی کہ 2026 کا جو آغاز جنگی کیفیت ہی کہتے ہیں اس سے ہو چکا ہے, تو یہ اب وینزویلا تک ہی نہیں رکے گا بلکہ اس سے آگے جس طریقے سے دھمکیاں سامنے آ رہی ہیں تو یہ آگے بڑھے گا. جہاں تک صدر ٹرمپ کی انٹرسٹ اس کو لے کے جائیں گے وہ وہاں تک جائے گا, اور اس میں پھر چاہے وہ مظلوم ہو یا ان کے پسندیدہ جو فہرست ہے اس میں آئے, وہ اس تمام چیزوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے. اور نہ ہی وہ جو ایک پیس, جو گلوبل پیس میکر کا جو ایک لقب تھا اس کے پیچھے اب جائیں گے. اب انٹرسٹ کی باتیں جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گی. امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.